अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। वही हुआ जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था। गुज़श्ता शब रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमले किए और आम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से इंडियन फोर्सेस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला करते हुए मसाजिद, सिविल आबादी और हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत के नतीजे में 2 मसाजिद शहीद हुई, जबकि 2 बच्चों समेत 26 मासूम शहरी शहीद और 46 अफराद जख्मी हुए। DGISPR ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे, जो कि जंगी तैयारे, और 1 ड्रोन मार गिराया और कई भारतीय चेक पोस्टों को भी तबाह किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें पाक फौज को भारतीय जारहियत के खिलाफ हर जरूरी जवाबी इकदाम की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है। 6 और 7 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 1 बजे भारतीय तैयारों ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद से पाकिस्तानी पंजाब और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 6 मकामात पर मिसाइल हमले किए। इंडिया ने उस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, जिसमें 80 तैयारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की बुज़दिलाना हमले के जवाब में मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फ़ज़ाइया के 3 राफेल तैयारों समेत 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 1 सुखोई 30 और 1 MiG-29 तैयारे शामिल हैं, जबकि 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ चेक पोस्टें उड़ा दी गई। जिसके बाद भारतीय फौज ने LOC के 4 सेक्टर्स में पोस्टों पर सफेद झंडे लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जवाबी हमलों में 15 भारतीयों की हलाकत की मोदी हुकूमत ने तस्दीक की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की भी मुमकिन रद्द-ए-अमल के खौफ से मोदी हुकूमत ने 25 एयरपोर्ट्स बंद और 200 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी हैं। पाकिस्तान और भारत में जंग के बादल अभी भी मंडला रहे। हमारे साथ मौजूद हैं 2 इंतहाई मोतबर और आम शख्सियात, जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार, और तस्नीम नूरानी साहब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सबसे पहले फरमाएगा कि 1971 के बाद क्या ऐसा कोई मौका पहले आया हो कि जहां पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको वायलेट किया हो इंडिया ने? LOC और वर्किंग बाउंड्री पर तो दिहाइयों से शेलिंग और वायलेशन होती आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया हो, 26 लोग हमारे शहीद हुए हो, 46 जख्मी हुए हो, बहावलपुर से लेके मुरीद के तक और फिर कश्मीर तक शेलिंग की गई हो 6 मकामात के ऊपर, और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसमें 5 जंगी तैयारे भारत के तबाह। 71 के बाद ऐसा इस स्केल पर कोई वॉर हुई है कभी पर? जी नहीं, पाकिस्तान के नेशनल बॉर्डर्स को भारत ने कभी क्रॉस करने की जरूरत नहीं की। कल रात तक ये 71 के बाद पहला मौका है कि भारत ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है। और भारत ने कई दफ़ा कहा था कि हम अमेरिका के नक्शे कदम पे चलते हुए हम टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बना सकते हैं, और उन्होंने जो अपना ये दावा था उसको तस्लीम कराने के लिए कल रात जो हमला किया था, इसकी कम्युनिकेशन बहुत सीरियस है। वो तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर आप देखिए तो पाकिस्तान की अफवाज, क्या वो नेवी थी, एयरफोर्स थी और लैंड फोर्सेस थी, ये मुस्तैद भी थी, तैयार भी थी, और बहुत जल्द भारत को पता चल गया, और जो नुकसान हुआ है उनका वो इससे कहीं ज्यादा है जो भारत उसका इतराफ कर रहा है। आपने चंद तफसीलात तो बता दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत को अपनी टेरिटरी भी खाली करनी पड़ी है। बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, हमारे फौजी वहां पर अब जाके बैठे हुए हैं इसमें। तो ये तो ओवरऑल जो कल रात की सिचुएशन थी, और ये एक्सपेक्टेड था, भारत ने किया, उसका नुकसान उठाया। लेकिन ये जो पाकिस्तान के नेशनल बॉर्डर क्रॉस किया गया है ना, इसकी इम्प्लीकेशन बड़ी सीरियसली है। क्या अगर हम इसका जवाब भारत को नहीं देते तो हम क्या भारत का यह तस्लीम कर लें कि कल कलां को वो लिबर्टी चौक पे हमला कर दे कि यहाँ पे टेररिस्ट बैठते हैं? क्या ये पाकिस्तान को एक राइट भी देता है कि अगर भारत ऐसी हरकत कर सकता है तो क्योंकि साउथ ब्लॉक है जो सारी साजिशों का गढ़ है, चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू हो रही हैं या वैसे हो रही हूँ, क्या पाकिस्तान को उसको स्ट्राइक करने का हक भी है? तो ये जो ऐसे सवाल हैं, इनका जवाब सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान को भारत के हक तस्लीम नहीं कर सकते, अपने मासूम शहरियों को हम शहीद होता हुआ नहीं देख सकते। और इसके लिए आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी बड़ी वाज़ेह तौर पर हदायत जारी हो गई हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा इंशाअल्लाह।
رائٹ. نورانی صاحب یہ فرمائیں کہ جو کل رات پاکستان نے جواب دیا اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا دفاعی حملہ تھا، یعنی پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں وہ اٹیک کیا، لیکن جو حملہ بھارت نے کیا اس کا جواب ابھی ڈیو ہے، وہ ابھی ہم نے نہیں دیا. تو آج سارا دن صورتحال تو یہی رہی کہ اب یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اب پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے. اب وہ آج ہو، اگلے 36 گھنٹوں میں ہو، 48 گھنٹوں میں ہو، یہ اسی طرح کا سینیریو آپ کو لگ رہا ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارا یہ بھارت کے ساتھ جو ہے یہ بھارت کی الیکشن سے جڑا ہوا رہتا ہے ہمیشہ، اور ہر دفعہ جو ہے 2019 میں بھی پلوامہ میں جو یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا وہ بھی چند 2 مہینے پہلے ان کی الیکشن سے ہوا تھا. اب بھی جو ہے ان کی بہار کی الیکشن تیار کھڑی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اپنی پاپولیرٹی کو نیچے کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ہر 2 سال 3 سال کے بعد وہ کرتے ہیں. اب جو واقعہ ہوا اس پہ انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ صرف 10 منٹ کے بعد FIR درج ہو گئی، یا 10 منٹ کے بعد انہوں نے یہ پا لیا کہ پاکستان اس میں انوالو تھا. تو یہ اس لاجک کو انہوں نے کوئی ڈینائی نہیں کیا، اس کی کوئی چیز نہیں بھی. یہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا، مگر انہوں نے یہ حملہ کرنا تھا اس وجہ سے کہ ان کی سیاست کے لیے ضروری تھا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ سینیریو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سینیریو کو ونس فار آل ختم کرنے کے لیے پاکستان کو رسک لینا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں گے کہ بھئی وہ اپنا کلیم کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو اندر جا کے مارا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم چلیے ہمارے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایئر فورس کا پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ رہا اور انبلیویبل رہا. ہم بالکل یہ کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ 5 جہاز اینیمی کے گر جائیں، اور وہ بھی سب سے ماڈرن جہاز جس پہ وہ بڑا پراؤڈ تھے، اور پاکستان کا ماشاءاللہ کوئی بھی جہاز نہ گرا ہو. تو یہ تو بہت بڑا زبردست پرفارمنس ہے. مگر یہ چیز جو ہے یہ اگر اس وقت اس جگہ پہ چھوڑ دی جائے گی تو یہ فتنہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، اور اس میں جو بھی رسک انوالوڈ ہے. لیکن نورانی صاحب سوری فار انٹرپشن، یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل اس وقت تقریباً یہی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، عوامی امنگیں یہی ہیں. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی خمیازہ ان کو ضرور بھگتنا ہوگا، ہم شہیدوں کے خون کا حساب لیں گے. یہ ٹون، لینگویج، ڈکشن یہی بتا رہی ہے کہ ہم حملہ کریں گے. اب اگر پاکستان حملہ کرتا ہے جوابی، تو پھر مودی کے اوپر بھی تو یہ کیفیت ہوگی نا کہ اب پبلک کنزمپشن کے لیے میں بھی کاؤنٹر اٹیک کروں. تو یہ پھر وہ سلسلہ تو نہیں شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈینجر تو ہے سلسلہ شروع ہونے کی، مگر اگر آپ نے اس خطے میں رہنا ہے، اس قسم کے ظالم اور بالکل ہی ان ریزنیبل نیبر کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ اگر دب کے رہیں گے، اس خوف سے رہیں گے کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر آپ رہ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جو کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے کس قسم کے ٹارگٹس سلیکٹ کرتا ہے. کیونکہ انہوں نے تو بہت اپنی طرف سے پبلک ریلیشننگ کا ایک سکوپ کہا کہ جی ہم نے تو صرف ٹیررسٹ کے کیمپس کو مارا ہے، ہم نے کسی اور کو نہیں مارا، ہم نے سویلینز کو نہیں مارا. وہ تو یہ سارے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. تو ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً ان کے ہاں RSS ہے جو کہ بہت ان کی جانی پہچانی اور پرانی ہسٹری ہے ان کی، اور یہ ساری جو حکومتی پارٹی ہے وہ بھی اسی پہ بیسڈ ہے. اور جو سارا یعنی ہمارا بلوچستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کامیابی سے اپنا بیانیہ دنیا کو بیچ نہیں سکے. تو ان کو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹ کرنا چاہیے کہ RSS کے کہیں دفاتر ہوں، کہیں ان کے کیمپس ہوں، کہیں ان کی چیزیں ہوں، ان کو ٹارگٹ کریں، تاکہ یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹس ہیں اور دنیا ان کو مانتی ہے ٹیررسٹ. جو فناٹسزم وہاں پہ پھیلا رہے ہیں، اور وہ جو ہندوتوا کا نظریہ جس کو بیسیکلی مودی کیری کر کے یہ سارا اس وقت جو 2013 سے جب سے وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہو کر آیا اور یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد جنرل صاحب کے سامنے 2 وفاقی وزراء، دونوں کے بیانات میں تضاد، اور بڑا تضاد. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ
ब्रेक के बाद जनरल साहब के सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तस्नीम नूरानी साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी पाक भारत जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर भारत ने मजीद कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये किस किस्म की कंफ्यूजन है हुकूमत के अंदर? देखिए, इस पे तो बात करते हुए वैसे भी थोड़ी सी शर्मिंदगी सी हो रही है, क्योंकि ये दो जो रूलिंग पार्टी है उसके अहम मेंबरान हैं। अगर रूलिंग पार्टी के अंदर ही इस किस्म का तजाद पाया जाता है और जो बड़ी अहम शख्सियत राना सनाउल्लाह में, अगर वो ये कहते हैं, इसका मतलब है कि उनको ये समझ नहीं है कि पाकिस्तान के नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की अहमियत क्या है, उसका क्या इंडिकेशन क्या है उसकी। पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये तो हम भारत का हिस्सा तस्लीम कर लेंगे राना सनाउल्लाह की बात मानी जाए कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे वो हमला कर सकता है। कल को जिस जगह भी पाकिस्तान में हमला करके कह दे कि टेररिस्ट कैंप्स थे, तो वो पाकिस्तान को तस्लीम करके बैठ जाएगा इसको। ये जंग मामूली किस्म की हरकत नहीं है ऐसे। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमती पार्टी में इतनी सोच में इतनी तजादात है, वो पाकिस्तान के लिए धमा फिक्री है। ये हमारी जो रूलिंग एलीट है उसको अभी तक अंदाजा नहीं है इस चीज़ का ही। इसलिए मैं इनकी बात पे ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देना चाहता कि ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ओवरऑल नैरेटिव के खिलाफ है सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव इस वक्त भी बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि क्योंकि भारत ने, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो इसमें कोई अवाम छोड़ा नहीं है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जैसा आपने कहा चलता रहता है, काम टक्करियाँ होती रहती हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना और फिर क्लेम करना कि ये दहशतगर्दों के कैंप थे, हम ये भी तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान के मेन शहरों में दहशतगर्दी कैंप मौजूद। मैं नहीं समझता कि इतनी नासमझी की बात हो सकती है। ये हो सकता है कि विद इन पार्टी जो उनके आपस में सोच में ये तजाद है या जो कमजोरियां हैं उनकी सोच में, और एक जो हिचकिचाहट है उनकी भारत के खिलाफ बात करने की, मैं ख्याल वो इसका आगाज है इसकी। और यासर साहब भी मुख्तलिफ किस्म के बयान देते रहते हैं, लेकिन बातचीत के मजमूई में खैर पाकिस्तान कौम के ज़हन में कोई ऐसा अभाव नहीं है। और अगर आप किसी भी जाके स्टेट में किसी पूछ लें, किसी गली में पूछते हैं, मोहल्ले से पूछते हैं, हमारे अपने बच्चों से पूछते हैं, तो आपको बड़ा वाज़ेह बता देंगे ये चीज़ ऐसी नहीं कि पाकिस्तान इसको किसी तरीके से एक्सेप्ट कर ले, लाइन डाउन ले ले इसको। इसलिए इन दोनों ज़ुमा के बयानात अपनी जगह पर, पाकिस्तान की जो सोच है मैं ये समझता हूँ, मैं उसको पाकिस्तान के सारे अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लॉजिक ऐसी हो जो इसको झुठला सके कि क्या हम ये तस्लीम कर लें भारत का हक कि वो पाकिस्तान के नेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जहाँ चाहे अटैक कर सकता है। क्या हम ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान के मेन शहरों में टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं भारत के मुताबिक? राइट। जनरल साहब के सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, दोबारा से कनेक्ट करें। नूरानी साहब, आप फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी रहे और एक तवील अरसा आपने जो इंतज़ामिया उसमें मशीनरी में सर्व किया। ये फरमाएं कि अब इस वक्त जो पब्लिक एक सेंसेशन है इस वक्त माशरे के अंदर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि क्या होगा कल, कैसे होगा, कहाँ पे हो सकता है। आज सुबह तो ये सूरत हाल थी कि इस्लामाबाद में लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद हमें छोड़ देना चाहिए, कहीं और मुंतकिल हो जाएं। स्कूल अचानक बंद कर दिए गए पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी। आज गैर मुसद्दका किस्म की अफवाहें और ख़बरें फैलती रहीं सारा दिन कि कुछ पब्लिक में कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, लोड शेडिंग कर दी जाएगी। ये जो अब एक सेंसेशन है और एक आप कह लें कि माशरे के अंदर जो बेचैनी हो रही है इसकी वजह से, उसको फिर इंतज़ामिया की सतह पे कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को और बाकायदा हमारा जो सरकारी मीडिया है उसको बताना चाहिए कि लोगों को जितनी हद तक ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन में चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो जंग है इसमें अभी तक ना उन्होंने ना हमने सिविलियन टारगेट्स को, यानी जो बिल्कुल अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हमने टेररिस्ट को मारा है, तो उसके अलावा वो उसके चांसेस नहीं हैं,
کیونکہ وہ یہ اس کا تو ڈیٹرنس یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کریں گے اس سے زیادہ پاکستان کرے گا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نارمل زندگی گزارنی چاہیے, زیادہ پینک نہیں پھیلانا چاہیے, اللہ پہ بھی تھوڑا سا بھروسہ کرنا چاہیے. یہ جو سوچ ہے کہ کسی جگہ پہ آپ ہوں گے تو وہاں یہ ہو جائے گا, تو یہ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ویسے تو آپ سڑک پہ نکلیں گے تو سب کچھ حالات ٹھیک بھی ہوتے ہیں تو روڈ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ بلکہ سرکار کو اس چیز پہ بجائے کسی قسم کی سینسیشن پھیلانے کے ان کو جو ہے وہ اگر ایک دن سکول بند کر دیے تھے چلیے ٹھیک ہے, مگر سکول کو میں سمجھتا ہوں کہ بحال کر دینا چاہیے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, اور اس قسم کی افواہوں کو رد کرنا چاہیے بجائے کہ وہ ان کو پھیلائیں, کیونکہ یہی تو دشمن چاہتا ہے. رائٹ. نورانی صاحب, ڈیتھ ٹول بڑھ گیا ہے. میں آپ کو لیٹسٹ جو ڈیتھ ٹول ہے پہلے 24 تھا, اب وہ بڑھ کے 31 ہو گیا ہے. 31 شہادتیں ہیں اور پہلے 46 انجرڈ تھے, اب اس وقت 57 زخمی ہیں. تو یہ آلموسٹ کیومولیٹیو 100 کے قریب تعداد بن رہی ہے, جو کہ بہت بہت بڑی تعداد ہو جائے گی. دیکھیے اب جب جنگ ہوتی ہے یا جب اس قسم کی جو کائنیٹک ایکشن ہوتا ہے تو اس میں تو ہوگا. اب جب تک یہ اختتام ہوگا, یعنی یہ تو انہوں نے حملہ کیا ہے نا, ابھی تو پاکستان نے تو صرف دفاع کیا ہے. تو اب جب پاکستان کب بھی کرتا ہے, کل کرتا ہے, پرسوں کرتا ہے, 5 دن کے بعد کرتا ہے, وہ تو پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. تو اس میں دیکھیے گا کہ ان کا تو بدلہ مل جائے گا, مگر ایشو ان لوگوں کے بدلے کی نہیں ہے, ایشو اصول کی ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود دنیا میں جو ہے وہ بدنام ہے دہشت گردی پھیلانے کے لیے, جن کی اپنی جماعت جو ہے, یعنی المیہ یہ ہے کہ جن جماعتوں کو یہ ذمہ دار ٹھہرائے وہ کبھی یہاں الیکشن جیت نہیں سکیں, حالانکہ ان کی جو جماعتیں ہیں جو کہ دہشت گردی سے منسوب ہیں, جن کا المیہ, جن کی فلسفی دہشت گردی ہے, وہ ان کی پاور میں ہے. رائٹ. اور یہ چیز, یہ فرق دنیا کو ہم بتا نہیں سکے کہ بھئی وہاں تو دہشت گرد پاور میں ہے, یہاں تو آپ جو ایلیگیشن کر رہے ہیں وہ کبھی الیکشن نہیں جیت سکے. ایگزیکٹلی, کوئی سپورٹ نہیں ہے یہاں پر. آپ کی مراد ہے وہ جو جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ یا جیش جیسی جماعتوں کا ذکر کرتے ہیں, وہ تو بالکل مارجنلائزڈ سیگمنٹس ہیں, ان کا کوئی مین سٹریم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا زبردست اینگل آپ نے اٹھایا. ہمارا سوسائٹی دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی جس کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں, جن لوگوں کو, وہ ان کو قطع نظر کہ وہ دہشت گرد ہیں کہ نہیں ہے, مگر ان کی ملک میں اتنی مقبولیت نہیں ہے کہ وہ ووٹ لے سکیں. وہاں پر یہ حالت ہے کہ آر ایس ایس جو کہ ایگریسو اور ان کی فلسفی ہے وہ مار دھاڑ کی ہے, اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کی پارٹیاں سارے ہندوستان میں, اور وہ پاور میں ہیں. تو ان کی تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ حکومت میں ہیں. تو یہ فرق جو ہے یہ دنیا کو ہم ظاہر نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب, سر اجیت دوول نے امریکہ, سعودی عرب, کچھ اور ملکوں سے رابطہ کیا اور ان کو اس نے کہا کہ جی اب ہم مزید کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتے. یعنی کیا وہ اب ایک طرح سے یہ منت سماجت پر اتر آئے ہیں کہ یار اب ہمیں کچھ نہ کہنا, ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے آپ کو؟ دیکھو جو بات بھی کر لیں, میں تو اس چیز کو کبھی ماننے کو تیار نہیں. جو ہمارے دوست مجھے کہتے ہیں نا ہمیں کہ بھئی آپ ریسٹرین شو کریں, کس آپ ریسٹرین شو کریں. پاکستان نے کیا کہ ہم ریسٹرین شو کریں؟ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو بار بار دنیا کو بتا رہے تھے. اس وقت یہ امریکہ کہاں پہ تھا, ہمارے یہ دوست ملک سعودی عربیہ وہ کہاں پر تھے لوگ. اگر وہ اس وقت انٹروین نہیں کر سکے تو میرا خیال ابھی ان کو حق نہیں ہے انٹروین کرنے کا. فرینکلی اسپیکنگ, مطلب میری شاید بات کرنا ہے لوگوں کو, لیکن ان کو تو اس وقت چاہیے تھا پاکستان شاید کھڑے ہوتے بتاتے بھارت نے ظلم کیا ہے, ظلم کرتا جا رہا ہے, اس کو روکنا ضروری ہے, بھارت کو روکنا ضروری ہے. انہوں نے تو نہیں کیا اس وقت, اور بھی دوسرے لوگوں نے نہیں کیا. اس نے چند ایک ملکوں کو چھوڑ کے زیادہ تر لوگوں نے تو صرف یہی کہا کہ ریسٹرین شو کریں. بھائی ریسٹرین کیوں شو کریں؟ بھائی آپ نے بتا کہ 100 سے زیادہ شہری میرے پاکستانی جو ہیں وہ کوئی شہید بھی ہوئے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں. کیا یہ سارے دہشت گرد تھے جو بیٹھے ہوئے جا کے مسجدوں میں؟ اگر یہ ہم تسلیم کر لیں گے آج
اور یہ ہم کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس سے آگے نہیں جاتے، اور یقین مانیے اگلے دن وہ جو نیکسٹ اسٹیج آئے گی وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی پاکستان کے لیے. یہ تو پاکستان کو کڑوا گھونٹ پینا ہے، رسک ہے اس میں. جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اور سولجر سے زیادہ جنگ کے جو مسائل ہیں اس کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن having said that، پھر بات دہرانا چاہوں گا، اگر پاکستان نے بھارت کا حق تسلیم کر لیا، چاہے وہ کسی کے کہنے پر بھی ہو، تو پاکستان اپنا جواز کھوتا جائے گا. پھر اس کے بعد یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ بھی آ جاتا ہے پاکستان پر کہ اب آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے، تو اس پہ پاکستان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. بالکل پاکستان کو الٹا پوچھنا چاہیے ان سے، بھئی آپ کہاں پہ تھے اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ آپ نے کیوں نہیں مودی کو کہا کہ مت آگے چلیں، اس سے آگے انویسٹیگیشن کرا لیں، انٹرنیشنل ٹیم بلا کے کر لیں اس کو. اس وقت یہ لوگ سب ممب تھے، اس وقت ان کے منہ گھنیاں پڑی ہوئی تھی سب. اب مجھے اگر یہ سیو کرنے آئیں گے تو میں اگر مان لوں گا تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے پھر اپنے جو ایک سوورینٹی کا ایک جس کا ہمارا بہت بڑا دعویٰ ہے، اس جو بہت بڑی غلط ہے، ہم پھر سرنڈر کر دیں گے. بہت عام، بہت کلیئر تھاٹ ہے جنرل صاحب آپ کا، کہ جب مودی جنگ کی ہاہاکار مچا رہا تھا اور وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ آج کل کرنے لگا، تو اس وقت عالمی برادری کو آ کے اس کو سمجھانا چاہیے تھا نا. جب وہ ہم پر حملہ کر چکا ہے، ہمارے 100 کے قریب لوگ جو ہیں یعنی 31 شہید اور باقی زخمی، تو اب دنیا کہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے، تو یہ تو پھر پاکستان کی کو خفت اٹھانی پڑے گی دنیا کے اندر. بہت بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اور تسلیم درانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے اپنے وحشت زدہ جو بھارتی میڈیا ہے اور جو جنونی انتہا پسند ہے انہیں خوش کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا. لیکن افواج پاکستان کی جوابی کارروائی نے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں. پاکستان کی طرف سے بھارت کے 5 جدید لڑاکا طیاروں کی تباہی پاکستان کی فضائی برتری کا منہ بولتا ثبوت اور انڈیا کے لیے بڑی شرمندگی ہے. بھارت کی ناکام مہم جوئی کے نتیجے اور رافیل طیاروں کی تباہی کے بعد رافیل بنانے والی جو فرانسیسی کمپنی ہے ڈسالٹ ایویشن، اس کے شیئرز میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. اس کے شیئرز کی قدر میں 1.64% کمی آئی ہے، جبکہ پاکستانی فوج کے زیر استعمال جو جنگی لڑاکا طیارے ہیں JF-17 اور J-10C بنانے والی جو چینی طیارہ ساز کمپنی ہے شینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن، اس کے شیئرز کی قیمت میں 18.18% اضافہ ہوا ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر جوابی فضائی حملہ کرے، اور ایسے میں یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ اس جدید دور میں دونوں ملکوں کی فضائی قوت کتنی ہے. اس حوالے سے گلوبل فائر پار کے مطابق انڈیا کے پاس جو زمینی فوج ہے اس کی تقریباً 22 لاکھ اہلکار ہیں، جبکہ فضائیہ کے اراکین کی تعداد 3,10,000 اور بحریہ کے اہلکاروں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے. اس کے مقابلے میں پاکستانی افواج میں اگر ہم بڑی فوج کی بات کریں تو وہ 13,10,000 ہے، بحریہ یعنی نیوی تقریباً 1.25 لاکھ اور پاکستان ایئر فورس 78,000 اہلکار. انڈین ایئر فورس کے پاس جو طیارے ہیں یعنی فائٹر جیٹس ان کے 31 سکواڈن ہیں، پاکستان ایئر فورس کے پاس 11 سکواڈن ہیں. گلوبل فائر پار کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیا کے پاس جہاں تقریباً 2,200 طیارے ہیں، وہیں پاکستان کے پاس موجودہ طیاروں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1,400 ہے. اگر جنگی طیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے 418 طیاروں، جن میں لڑاکا طیارے یعنی فائٹر جیٹس وہ 328 اور 90 بمبار طیارے ہیں. ان کے مقابلے میں انڈیا کے پاس 643 جنگی طیارے ہیں. پاکستانی ایئر فورس کا سب سے کارآمد ہتھیار 2 طیارے ہیں، جن میں ایک تو امریکہ سے حاصل کردہ F-16 ہے اور پھر چین کی مدد سے جو ہم نے تیار کیا JF-17. انڈیا کے آپریشنل ہوائی اڈوں کی تعداد تقریباً 311 ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد 116 ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام کے اس حصے میں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب آپ کے وقت کا. پاکستانی قوم کو فخر ہے، 1965 ہو، 71 ہو یا پھر یہ 2019 جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا، پاکستان کی ایئر فورس نے ایئر مارشل اسد خان سے لے کے اور آج تک پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ زمینی جنگیں شاید نہ ہوں، اب ایئر پاور کا ہی استعمال زیادہ ہوگا.
ابھی پھر ثابت کیا ایئر فورس نے, قوم ایک بار پھر دیکھ رہی ہے ایئر فورس کی طرف. بہت بہت شکریہ امیر مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کل رات سے پوری قوم جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس اور اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور جو کل ایک پرفارمنس تھی وہ پار ایکسلنس تھی. لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں ایک چھوٹے سے تھیٹر کے اندر 100 جہاز, کہتے ہیں کہ 70 ان کے جہاز تھے اور تقریباً 30 کے قریب ہمارے جہاز تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک فضائی جنگ میں مصروف تھے. ہم نے ان کے 5 جہاز گرائے لیکن ہمارا ایک بھی جہاز نہیں گرا. ٹھیک ہے نا, اس میں پروفیشنلزم بالکل ہے, یعنی کہ شوز کے جی, لیکن سب سے بڑھ کر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت تھی کل کے اس نے پاکستان کو سرخرو کیا. وہ تو ہمارا بلیف سسٹم ہے. جی نہیں, بلیف کے علاوہ امیر اٹ از ایکچولی دیر. ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو کل خدائی زبان میں بات کر رہے تھے, کل ان کو ایک جھٹکا ملا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اٹ از ناٹ دی مشین وچ کاؤنٹس, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین وچ میٹرز. اور یہی پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینگتھ ہے. جو کل پرفارمنس انہوں نے دیے, کل جس طرح کی ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے, وہ والی اس طرح کی انوائرمنٹ میں ہماری ایئر فورس پچھلے 10-12 سال سے پریکٹس کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, 2019 میں ہم نے وہ سچویشن ان کے اوپر بنائی تھی اور ریزلٹس حاصل کیے تھے. کل انہوں نے ہم پہ بنانے کی کوشش کی اور ہم نے اپنے ڈیفنس میں ان کے جہاز گرائے. دیکھیں یہ جو 5 جہاز تھے امیر, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ وہ جہاز نہیں تھے کہ جو انڈین ٹیریٹری میں فلائی کر رہے تھے. یہ وہ جہاز تھے جنہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا, جنہوں نے پاکستان کے اوپر بامبز گرائے, اور اب وہ ریٹرن جرنی کے اوپر تھے, اور پاکستان نے ان کو پکڑا اور ان کو زمبی بوس کیا. سو دس شوز کہ جی کہ ہماری کوئک ریسپانس ایئر فورس کا. جی, تو نہ ہم نے 2019 میں اپنی اوفینسو کیپیبلٹی شو کی تھی اور کل ہم نے اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹی شو کی, اور دونوں انکاؤنٹرز میں ہم سب پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک جہاز نہیں گرا. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ میرا خیال شاید انڈین پولیٹیشنز اور خاص طور پہ بی جے پی کو کوئی عقل نہیں دیتا, کیونکہ کل صرف ان ٹرمز آف ایکوپمنٹ ان کا کوئی $1 بلین سے زیادہ کا نقصان کوئی 15 منٹ میں ہوا ہے. پاکستان ایئر فورس نے 15 منٹ میں کوئی $1 بلین کا نقصان کر دیا. سب سے لیٹسٹ اور سب سے مہنگا جہاز تو رافیل 3 ہو گئے. وہ ان کے گرنے سے تو ان کی میرا خیال پیسے سے زیادہ انا کو تکلیف پہنچی ہوگی, جو انہوں نے اس پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس ریجن میں ایک پولیس مین کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. وہ دونوں بیانیے کل ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن میں جس طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے یہ شو کیا کہ جی کہ ہمارے پاس, یعنی کہ آلدو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اتنے ہائی ٹیک ایئر کرافٹ نہیں ہے جتنا انڈیا آج کل ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. رافیل. لیکن جب آپ مین اور مشین کی کمبینیشن بناتے ہیں تو پھر وہ کمبینیشن میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب رافیل اور اگر ہم JF-17 تھنڈر کو کمپیئر کریں, دیکھیے آج کل جو ہے نا, آئی وڈ سے کہ they are almost the same with Rafale having a slight edge. اچھا ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ایج جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا with the supply of PL-15 from China. آپ ایک جہاز کا نام لینا بھول گئے جو پاکستان نے J-10C. اس کا کیا کمپیریزن ہوگا؟ J-10C کل اس نے پروف کر دی ہے کہ it is better than Rafale. ٹھیک ہے نا, لیکن میں پھر آپ سے وہ JF-17 سے بھی ایڈوانس ہوگا کیا J-10C؟ اٹ ہے دا میزائل جو ہے, دیکھیں جو دونوں جو آج کل کانسیپٹ آف وارفیئر ہے وہ ہے کہ جی کہ آپ BVR میزائلز فائر کرتے ہیں, بیونڈ ویژول رینج میزائلز فائر کرتے ہیں. اچھا, بیونڈ ویژول رینج میزائلز میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ لینسلاٹ ٹائپ کی آپ کے پاس نیزے ہوتے تھے, جس کا زیادہ لمبا نیزہ ہوتا تھا وہ زیادہ وہ افیکٹو ہوتا تھا. اسی طرح آج بھی جب آپ بیونڈ ویژول رینج میزائلز میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ رینج کا میزائل موجود ہے, کیونکہ جب
اگر جو جہاز پہلے میزائل فائر کرتا ہے تو جس جہاز پہ فائر کیا ہوا ہوتا ہے اس جہاز کو ایویسو ایکشن لینا پڑتا ہے, وہ اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ انٹرسیپٹ کرنے آ رہا تھا یا وہ اٹیک کرنے آ رہا تھا, اس کے دونوں پاسبلٹیز پھر ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ اب وہ اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے اس میزائل سے. جب آپ نے 2019 میں ہم نے اپنے F-16 پچ کیے تھے, تو اس وقت ہمارے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی اس وقت بھی موجود تھی, کیونکہ ہم F-16 کے اوپر ایمریمس فلائی کر رہے تھے, اور ہمارے F-16 نے ایمریمس کے تھرو ان کے جہازوں کو گرایا تھا. جب انہوں نے رافیل لیا اور اس کے ساتھ میٹیور میزائل لیا, تو وہ یہ سمجھے کہ اب ہمیں ان کے اوپر ایک ایج حاصل ہو گیا, اور کچھ عرصے کے لیے ان کو وہ ایج حاصل تھا کہ اگر اس وقت کوئی کامبیٹ ہوتی تو میٹیور کی رینج ہمارے ہر میزائل سے زیادہ تھی. لیکن پھر یعنی کہ عقل مندی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کی اسٹرینگس کو دیکھیں اور اس کو کاؤنٹر کریں. تو ہمارے ایئر سٹاف نے, جو اس وقت ایئر فورس کو لیڈ کر رہے ہیں, خاص طور پہ یہ چیف آف دی ایئر سٹاف ہیں, جب انہوں نے J-10C کی ڈیل کی تو انہوں نے چائنا سے PL-15 مانگا. وی آر دا فرسٹ کنٹری جن کو چائنا نے PL-15 ایکسپورٹ کیا ہے, بیکاز یہ وہ ایک اسپیشلسٹ میزائل ہے جو وہ کسی کو بھی نہیں دیتے سوائے اپنے جہازوں کے. تو جب PL-15 ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے وی اگین گاٹ دا فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی, اور ہم نے وہ کر دی. لیکن کل جو فائٹ ہوئی ہے اس میں PL-15 سے زیادہ جو ہے نا آپ کی پروفیشنلزم ہمارے پائلٹس کا کاؤنٹ کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیں there were 70 to 80 aircraft which attacked پاکستان, اور آپ نے کوئی تقریباً 25 سے لے کے 30 جہازوں کے ساتھ اپنی ایئر کا ڈیفنس کیا, جس کو ایئر ڈیفنس کیا, اور آپ نے ان میں سے آپ نے 5 جہاز, اور وہ بھی چن چن کے آپ نے جہاز گرائے. اور کہتے ہیں, اور میں اس چیز پہ بلیو کروں گا, کہ ہم زیادہ جہاز گرا سکتے تھے, لیکن پھر سوچا گیا کہ پروبلی اگر پرائم منسٹر نے کہا ہم 10 گرا سکتے تھے, اگر ہم 5 سے زیادہ گرائیں گے تو ہم کہیں اتنا ہی نہ زیادہ ہو کہ پھر جنگ کو روکنا مشکل ہو جائے. تو الحمدللہ ٹھیک ہے نا, جو کل پرفارمنس ایئر فورس نے دی ہے اٹ از پار ایکسلنس, اور ہمیں ان پہ جتنا فخر کرنا چاہیے وہ کم ہو. ایرو ڈائنامکس میں, مینوربلٹی میں, یہ جو رافیل ہے اس میں, اور J-10C, اور دے آر آلموسٹ آل دا ایئرکرافٹ آر آلموسٹ دا سیم. جی, پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ کیپیبلٹی وہی ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ ڈپینڈس کہ اس جہاز کے اوپر ریڈار کون سے لگا ہوا ہے, اس ریڈار کے اوپر ECM اور ECCM فیچرز کیسے ہیں, اس جہاز کے اندر سیلف پروٹیکشن سسٹم کیسے ہے, اس کے اندر باقی اور دوسرے سسٹم کیسے ہیں, اور اس کے اوپر جو ریڈار کے ساتھ میزائل اٹیچ ہوا ہے وہ میزائل کتنی رینج تک فائر کر سکتے ہیں. اس وقت سوری اف آئی کین جسٹ کنکلوڈ, اس وقت اگر آپ J-10C کو وتھ PL-15 کو رافیل کے اگینسٹ امپلائی کریں گے ود اے میٹیور, دا J-10C oblique JF-17 will have the first shoot capability over Rafale. لاسٹلی یہ فرمائیں کہ اگر اب پاکستان جواب دیتا ہے, جو کہ پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم بھارت کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ہم خون کا حساب لیں گے, یہ ٹون اینڈ ڈکشن یہی ہے کہ ہم جواب دیں گے, آج کریں کل میں کریں, تو وہ بھی ظاہری بات ہے ایئر فورس ہماری ہی وہی اسٹرائک کرے گی, انڈین, چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈر سے کرے یا چاہے وہ LOC کی طرف سے کرے. تو اس میں پھر یہ ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے. یہ بالکل ہے, اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اس نے ہمیں کل رات کو سرخرو کیا تھا, وہ آگے بھی ہمیں اسی طرح سرخرو کرے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنگ میں تو کسی کو بھی کسی وقت کوئی نقصان پہنچ سکتے ہیں, گرتے ہیں شہ سوار, لیکن اور ہمیں کبھی دشمن کو انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی ایک بڑی کیپیبل ایئر فورس ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو, ہم نے ہمیشہ اپنے ایج کو برقرار رکھے, اور ہمارا ایج ہماری ٹریننگ میں ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا 2019 میں ہم نے اپنی اوفینسو کیپیبلٹی دکھلائی تھی, کل رات کو ہم نے اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹی دکھلائی ہے, اور اگر جس یعنی کہ مشنز کے طرف آپ اشارہ کریں وہ پھر ہماری اوفینسو کیپیبلٹی ہوگی. وہ اے ٹو ایئر اوفینسو کیپیبلٹی تھی, اب ہم اے ٹو گراؤنڈ اوفینسو کیپیبلٹی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پلوامہ میں بھی ہم نے جو ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا,
ٹھیک ہے نا, ہم نے وی ہیڈ دی بامب اس کو لاک کر کے اور ایٹ دا لاسٹ مومنٹ وی موو دا کرسر ٹو دا رائٹ. اگر ہم اس وقت بھی ڈسٹرائے کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا, جس کو کل ہم نے رات کو وہاں پہ انڈین آرمی چیف موجود تھے اس جی راوت صاحب جو جی بپن راوت. بپن راوت جی. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب ہمارے موجود تھے. پاکستانی قوم کو اللہ کے سامنے سجود ہونا چاہیے کہ افواج پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ بحیثیت قوم ہمارا سر فخر سے بلند ہے. اتنے مشکل اور اتنے عیار اور اتنے چالاک اور اتنے شیطان صفت دشمن کے سامنے ایک بہت نسبتاً چھوٹی قوم, چھوٹی افواج اگر ڈٹ کر کھڑی ہو جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اس بحران سے پاکستانی قوم کو باہر نکالے گی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.